अम्मा और ज़ैनब तो काफ़ी देर हो चुकी सो गई थी। तकरीबन रात के 11 बजे का वक्त था। मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए ये जोड़ा मुकम्मल करना चाहती थी। जानती थी कि जो ही ये सूट सिलाई करके दूंगी तभी सिलाई के पैसे मिलेंगे। खुदा खुदा करके तो एक जोड़ा सिलने को आया था, वो भी मोहल्ले की नजमाबाजी का। मैं अकेली जाग रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान रह गई कि आधी रात को इस वक्त आखिर कौन आ गया। फिर यूं ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़ी दो नकाबपोश लड़कियों को देखकर हैरान रह गई। वो भी रात के इस वक्त। वो दोनों मुझसे अंदर आने की इजाज़त तलब कर रही थीं। हाथ में उनके गालबंद थैला था जिसमें कपड़े ही होंगे। ये हमारे मोहल्ले की रिहायशी तो ना लगती थी, यकीनन किसी दूसरे इलाके की थी। वो मेरे सामने आकर ज़मीन पर बिछी चादर पर बैठ गई और बोली, आप कपड़े सिलाई करती हैं? मैंने इस बात में सर हिलाया तो एक लड़की बोली, हमें भी कपड़े सिलाई करवाने हैं। अचानक उसने थैले में से सूट निकालने शुरू किए। 3-4 जोड़े थे, मगर कपड़ा इंतहाई खूबसूरत था। ऊपर से कपड़े पर जो कढ़ाई कर रखी थी वो भी दिलकश तरीन थी। इस कदर चमकदार नफीस कढ़ाई कि रात के अंधेरे में भी खूब लश्कारे मार रही थी। मैं बेखुद होकर वो जोड़ा देखने लगी। मुझे यूं गौर से देखते पाकर लड़की ने कहा, दरअसल हमारे भाई की शादी है, हम अपनी होने वाली भाभी के कपड़े लेकर आए हैं। मैं उसकी बात पर खुश हो गई। वो बोली, बहुत ध्यान से सिलाई करना, बहुत खूबसूरती से, क्योंकि इन कपड़ों पर काम बड़ा कीमती है। ये काम सोने और चांदी की तारों से किया गया है। ये सुनकर तो मैं बेहोश होने को थी। आज तक इतनी सी जिंदगी में इतना कीमती लिबास ना देखा था। मैंने कहा, लड़की का कोई नाप तो होगा ना, नाप आप देकर जाइए। तब उसने गौर से मुझे देखा और बोली, वो बिल्कुल आप जैसी ही है। ये सुनकर मैं तो हैरत से उछल पड़ी। फिर वो बोली, दरअसल मेरे कहने का मतलब है, इसकी जिसामत बिल्कुल आप जैसी है। आप जैसे अपने कपड़े पहनती हैं उसी नाप की सिलाई कर दें। मैंने कहा, ठीक है, मैं बड़े ध्यान से कपड़ों पर सिलाई शुरू करती हूँ। आपको कब तक चाहिए? बस इस जुमे को छोड़कर अगले जुमे को हमारे भाई की शादी है, इसीलिए आप जल्दी सिलाई कर देना। मैंने कहा, ठीक है, और वो दोनों चली गई। मैं काफ़ी देर तक बड़े गौर से उस लिबास को देखती रही जिसकी चमक आंखों को खैरा कर रही थी। मेरा नाम कायनात है, ताल्लुक़ इंतहाई गरीब घराने से है। हम बहुत कस्म पुरसी की ज़िंदगी जी रहे थे, जहाँ मैं अपनी छोटी बहन और अम्मा के साथ रहती थी। बहन का नाम ज़ैनब था, जो कॉलेज में पढ़ती है। उसे पढ़ाई लिखाई करने का बड़ा शौक़ है। अम्मा ज़्यादातर बीमार रहती हैं और मैं बचपन से ही सिलाई कढ़ाई सीख कर लोगों के कपड़े सीती हूँ और इसी से हमारे घर का गुजारा होता है। वक्त के साथ साथ मेरे हुनर में निखार आता गया। लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आता, मगर अफसोस इस बात का होता कि जो भी मुझसे कपड़े सिलाई करवाता वो मुआवजा इंतहाई कम देता था। शायद इसलिए कि मैं गरीब घर से थी, मुझ पर घर चलाने की जिम्मेदारी थी, मगर हर कोई मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाता। मोहल्ले में अक्सर लोग अमीर थे, उनके कारोबार थे, मगर फिर भी उनकी बहनें, बेटियां, बहुएं मुझसे कपड़े सिलवाने तो आती थीं, मगर इतनी कम उजरत देती जिस पर मुझे मायूसी होती। हालांकि मैं पैसे जमा करना चाहती थी ताकि अपनी माँ का इलाज करवा सकूं, मगर उतने पैसे कभी जमा ही ना हुए, क्योंकि इतनी मेहनत और दिन रात एक करने के बावजूद कोई फ़ायदा हासिल ना हो रहा था। लोग अच्छे से अच्छा कीमती जोड़ा लेकर आते, मैं सिलाई भी अच्छी करती थी, कभी किसी का सूट ख़राब ना किया था, मगर फिर भी जब एक सूट के बदले 200-300 रुपये सिलाई के नाम पर वो मेरे हाथ पर रखते तो मायूसी मुझे घेर लिया करती। छोटी बहन जो सरकारी कॉलेज में ज़ेर तालीम थी, उसके बड़े बड़े ख्वाब थे, मगर वो मेरी मजबूरी को समझती थी। मैं उसकी हर ख्वाहिश, हर कमी पूरी कर देना चाहती थी, क्योंकि मेरी बहन ने अब्बा को बहुत कम उम्री में खो दिया था। तब मेरी उम्र 12 साल थी, जबकि वो सिर्फ 5 साल की थी। वो बचपन में ही यतीम हो गई थी। मैं चाहती थी कि मैं उसे माँ बनकर पालूं और बाप बनकर, क्योंकि अम्मा तो बीमार रहती थी। अम्मा की शफ़क़त और अब्बा का प्यार हम दोनों बहनों को नसीब ना हुआ, मगर क्या पता था कि ज़िंदगी और ज़िंदगी के हालात इतने तल्ख़ हो जाएंगे। दिन रात एक करने के बावजूद कोई खातिर ख़ां सिला हासिल ना होगा। मगर आज ये लड़कियां जब मेरे पास इतने कीमती लिबास लेकर आई तो मैं खुश हो गई कि यकीनन ये बदले में अच्छी सिलाई देंगी। जाहिर है, जब कपड़े कीमती हैं जिन पर सोने चांदी के तारों से काम करवाया गया है, यकीनन मुआवजा भी अच्छा ही मिलेगा। मैंने जल्दी जल्दी कपड़ों को सिलाई करना शुरू किया, बिल्कुल अपने नाप के हिसाब से, क्योंकि उनके भाई की होने वाली दुल्हन
شاید جسامت میں مجھ جیسی تھی۔ میں نے کپڑے سلائی کر کے ایک طرف رکھ دیے، جانتی تھی وہ خود ہی لینے آ جائیں گی۔ پھر میں شدت سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر جمعرات کی رات 12 بجے جب دروازے پر دستک ہوئی، تب میں کسی اور عورت کا جوڑا سلائی کر رہی تھی۔ جوں ہی دروازہ کھولا، سامنے ان دونوں نقاب پوش لڑکیوں کو دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ یقیناً وہ اپنے کپڑے لینے آئی تھی، مگر میں پوچھنا چاہتی تھی کہ تم لوگوں کا گھر کہاں ہے؟ اماں اور زینب تو اس وقت سو رہی تھیں، میں اکیلی جاگ رہی تھی۔ مجھے ویسے بھی عادت تھی راتوں کو جاگنے کی۔ میں نے سلے کپڑے ان دونوں کو دکھائے۔ وہ کپڑے دیکھ کر خوش ہوئے اور بولی، آپ نے تو بالکل ویسے ہی سلائی کیے ہیں جیسی ہماری خواہش تھی۔ وہ خوش نظر آئیں۔ انہوں نے سلائی بھی تو میں حیران رہ گئی۔ میری سوچ سے زیادہ پیسے انہوں نے دیے تھے۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ نے زیادہ سلائی دی ہے، میری سلائی اتنی نہیں بنتی۔ وہ مسکرا کر بولی، ہمارے بھائی کی شادی ہے، اسی خوشی میں ہم یہ سلائی دے رہے ہیں۔ ویسے بھی پیسے دولت کی ہمارے پاس ہرگز کوئی کمی نہیں۔ یہ کہہ کر دونوں نے اپنے سوٹ اٹھائے اور چلتی بنی، جبکہ میں ان کے دیے ہوئے پیسے گنتی رہ گئی۔ آج پہلی بار کسی نے مجھے میری انتھک محنت کے حساب سے معاوضہ دیا تھا۔ میں تو دعا کر رہی تھی کہ کاش یہ لڑکیاں مجھ سے اگلی بار بھی کپڑے سلوانے آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ شادی کے کپڑے اور بھی ہوں، نہ جانے یہ کہاں سے آئی ہیں۔ میں اتنی بدھو ہوں تو میں نے تو ان کا نام پتہ تک نہیں پوچھا، مگر میں خوش تھی کہ ایسے گاہک میرے پاس آتے رہیں گے تو یقیناً جلد ہی میرے حالات بدل جائیں گے۔ زینب کے سارے خواب پورے ہو جائیں گے، اماں کا علاج بھی ہو جائے گا، اور دوسرا جب برسات میں بارشوں میں ہماری چھت ٹپکتی ہے، جسے صحیح کروانے کا صرف آج تک ایک خواب ہی دیکھا ہے، اگر پیسے جوڑ لوں تو اس چھت کو بھی آنے والی برسات میں ٹھیک کروا لوں گی۔ نہ جانے کتنی پریشانیاں تھیں، کتنے مسائل تھے اس گھر میں، مگر کوئی بھی میری پریشانیاں نہیں سمجھتا، کیونکہ پورے گھر کی ذمہ داری صرف میرے کندھوں پر تھی۔ پھر اگلے دن میں گھر کا کام کر رہی تھی جب ناہید باجی چلی آئیں۔ وہ ہمارے محلے کی خاتون تھیں، اپنے کپڑے لے کر آئیں۔ میں نے دیکھا ان کا سوٹ بڑا ہی خوبصورت تھا، تقریباً 5-6 ہزار کا قیمتی سوٹ تھا جسے میں حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ بڑا نرم و ملائم تھا۔ ان کے بھائی کی شادی تھی، وہ سوٹ سلوانے آئیں اور مجھے کہنے لگیں، دیکھو کائنات، ویسے تو محلے کے درزی نے بھی مجھے کہا تھا کہ میں تمہارا سوٹ سلائی کر دوں گا، مگر میں تو تمہارے حالات کا احساس کر کے سوٹ تمہارے پاس لائی ہوں۔ میرا سوٹ بڑا مہنگا ہے، دھیان سے سینا۔ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، باجی آپ فکر نہ کریں۔ باجی سوچ رہی تھی کہ وہ اس سوٹ کی تقریباً مجھے 500 تو سلائی دیں گی، مگر جب انہوں نے میرے ہاتھ میں 300 روپے دیے تو میں حیران رہ گئی کہ اتنا مہنگا سوٹ لے کر آئی ہیں، اور اگر سلائی بھی مناسب دے دیں گی تو ان کا کیا جائے گا۔ میں سوٹ سینے بیٹھ گئی، مشین کو تیز تیز چلا رہی تھی۔ اماں زینب کمرے میں سو گئیں۔ زینب بھی کبھی کبھار میری مدد کرا دیا کرتی، مگر چونکہ اس کی پڑھائی سخت تھی اسی لیے میں اس سے زیادہ کام نہ لیا کرتی۔ ویسے بھی وہ مجھ سے بہت سال چھوٹی تھی، میں اس کا کسی بڑی بہن بلکہ ماں کی طرح ہی خیال رکھتی۔ ابھی بھی رات کے 11:30 ہو رہے تھے جب میں سوٹ مکمل کرنے والی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران رہ گئی، کنڈی لگانے کے باوجود بھی وہ دونوں لڑکیاں اندر چلی آئیں۔ ان کے ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا تھا۔ میں انہیں دیکھتے ہی خوش ہو گئی، گویا کھل اٹھی۔ آج پھر وہ کپڑے سلوانے آئی تھیں۔ میں نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ کہاں سے آتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کون سے علاقے میں رہتی ہیں؟ تب میری بات سن کر انہوں نے ایک دوسرے کو عجیب انداز میں گھورا اور بولی، ہم اس علاقے کے نہیں ہیں، یہاں سے بہت دور رہتے ہیں۔ یہ وہ جنگل ہے نا جہاں پرانا قبرستان واقع ہے، ہم اس کے پیچھے ہی رہتے ہیں۔ ان کی عجیب و غریب یہ آواز سن کر میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ خیر، اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے ان کے لائے کپڑے دیکھنے شروع کیے جو بڑے خوبصورت تھے۔ پھر وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو 2-3 دن باقی ہیں شادی میں، جلدی سلائی کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی، مگر اگلے دن زینب نے وہ لباس دیکھ لیے اور حیرت سے بولی، باجی یہ کیسے کپڑے ہیں؟ میں نے کہا، کیا مطلب گڑیا، کیسے کپڑے ہیں؟ دیکھو ان پر سونے اور چاندی کے تاروں سے کام بنا ہے، اسی لیے مجھے تو یہ بہت قیمتی کپڑے لگ رہے ہیں باجی۔ زینب شدید الجھن کا شکار تھی۔ آج تک میں نے تو ایسا کپڑا نہیں دیکھا، نہ ایسی کڑھائی۔ یہ دیکھو اس کڑھائی میں کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ عجیب و غریب سی زبان میں۔ وہ بڑے غور سے کپڑے کو دیکھنے لگی۔
جب مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی تو میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، وہ جو 2 لڑکیاں کپڑے لے کر آئی تھی نا، وہ مجھے بہت اچھی سلائی دے کر جاتی ہیں، کم از کم محلے والوں سے تو اچھا معاوضہ دیتی ہیں۔ زینب خاموش تھی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر تھوڑے سے خوف کے تاثرات تھے۔ پھر اس رات میں نے کپڑے سلائی کر دیے اور اب میں ان کی منتظر تھی۔ پھر جو ہی گھڑی نے رات کے 12 بجائے، وہ دونوں اپنے کپڑے لینے آ گئیں، مگر ان کے چہرے کے تاثرات گواہ تھے کہ وہ پریشان ہیں۔ وہ دونوں میرے سامنے غور سے مجھے دیکھنے لگیں۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی بولی، تم کتنی خوبصورت ہو۔ میں حیران ہوئی، آج تک تو کسی نے میری تعریف نہیں کی۔ میں جانتی تھی کہ میرے نین نقش اور شکل و صورت اچھی ہے، رب نے اچھی شکل سے نوازا ہے، مگر میں تو غریب گھر سے تعلق رکھنے والی ایسی بدحال لڑکی تھی جس نے دن رات سلائیاں کر کے مشین پر بیٹھ کر اپنی ماں اور بہن کو پال پوس کر زندگی کی دوڑ میں چلنے کے قابل بنایا تھا۔ ایسے میں نے آج تک غور سے اپنی شکل آئینے میں نہ دیکھی تھی۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ ان کی تعریف پر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تبھی ایک لڑکی کہنے لگی، تم بہت خوبصورت ہو، اسی لیے ہمارے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑا کام ہے۔ کیسا کام؟ تب وہ سرگوشی میں بولی، ایک ایسا کام ہے جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ دراصل ہمارے جس بھائی کی شادی ہونے والی تھی، اس کی دلہن گھر سے بھاگ گئی اور ہمیں ہر حال میں اس کی دلہن چاہیے، بھلے ہمیں در در کی خاک چھاننی پڑے، مگر بھائی کی شادی ہونا ضروری ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ ان کی ہونے والی بھابھی اپنے گھر سے بھاگ گئی، جس کا مطلب تھا کہ شادی ناکام ہو گئی، مگر پھر ان لڑکیوں کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی، جب اس نے اچانک منہ کھول کر کہا کہ تم ہمارے بھائی سے شادی کر لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ یہ تم کیا بول رہی ہو؟ تو دوسری لڑکی بولی، دیکھو اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ہم اتنے امیر ہیں کہ تمہاری قسمت بدل دیں گے، اور میرے بھائی کے پاس تو مال و دولت کی ہرگز کوئی کمی نہیں، ہیرے جواہرات، سونے چاندی، ہر شے ان کے پاس ہے۔ تم ان سے شادی کرو گی تو تمہارے تو عیش ہو جائیں گے، اور یہ شادی خفیہ ہوگی، ہم جانتے ہیں تمہارے گھر کے حالات بھی خراب ہیں، تم اپنا گھر چلانے کی خاطر سلائی کرتی ہو، ایسے میں اگر تم ہمارے بھائی سے شادی کرو گی تو ہماری عزت رہ جائے گی اور تمہاری بھی زندگی بدل جائے گی۔ وہ تو مجھے سبز باغ دکھانے لگیں۔ میں شدید سوچ میں پڑ گئی۔ تبھی وہ بولی، کل ہم دوبارہ تمہارے پاس آئیں گے، اگر تمہارا جواب نہ میں ہوا تو دروازہ مت کھولنا، اور اگر ہاں میں ہوا تب دروازہ کھول دینا، پھر ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ میرا جواب سنے بغیر چلتی بنی، جبکہ میں حیرت سے بت بن کر بیٹھی تھی۔ میں شدید الجھن میں تھی۔ اگر زندگی بدلنی ہی ہے تو کسی امیر لڑکے سے شادی کرنی ہی ہوگی، ورنہ ایسے میرے حالات کبھی بھی نہ بدلیں گے۔ لیکن وہ لڑکا بھلا مجھ جیسی لڑکی سے شادی کیوں کرے گا، جو ایک کچے مکان میں رہتی ہے، جس کی انگلیاں سلائی کر کر کے ٹیڑھی ہو چکی ہیں، جس کی کمر رہ گئی ہے۔ اس دن میں پورا دن بستر پر لیٹی رہی، کپڑوں کو ہاتھ نہ لگایا۔ اماں اور زینب بھی حیران تھی کہ آج میں نے کام نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے آج تک مجھے اتنا خاموش نہ دیکھا تھا۔ آخر میں فیصلہ کر چکی تھی، آج مجھے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرنا تھا۔ پھر جو ہی رات کے 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی، وہ دونوں لڑکیاں سامنے کھڑی تھیں۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد کہا، مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے۔ جب دروازہ کھولا وہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئیں، پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بولیں، ہمیں یقین تھا تم ہماری بات مان لو گی، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب چلو جلدی ہمارے ساتھ، دیر نہ کرو، رات کے 1 بجے ادھر ہمارے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، تمہارا ہمارے ساتھ پہنچنا ضروری ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، مگر ان پھٹے پرانے کپڑوں میں بھلا شادی میں شریک کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ مسکرا کر بولی، وہ جو کپڑے ہم نے سلوائے ہیں وہ بہت قیمتی اور خوبصورت ہیں، وہ سب تمہارے ہو جائیں گے، دلہن کا لال جوڑا بھی ہم نے تیار کروا کر رکھا ہے، بس تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہارے منتظر ہیں۔ پھر وہ مجھے ساتھ لے گئی تھی۔ میں نے ایک نظر اماں اور سوئی ہوئی زینب پر ڈالی۔ انہیں خبر ہی نہ تھی میرے ارادوں کی کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، مگر چونکہ میں فیصلہ کر چکی تھی، مجھے اپنی زندگی بدلنے کا پورا حق تھا، سو میں ان کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ پھر وہ پیدل ہی پیدل نہ جانے مجھے اپنے ساتھ کہاں لے کر چل دی۔ ایک جنگل کا راستہ تھا جو خاصا طویل تھا۔ اس راستے پر چلتے ہوئے خوف کے مارے میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر راستہ تھا شیطان کی آنت کے ختم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کا ساتھ بھی تھا، سو مجھے اتنا ڈر نہ لگا۔ اچانک قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے
مجھے ایک بوڑھے آدمی کی آواز سنائی دی۔ آخر تم ہر روز یہاں سے کیوں گزرتی ہو؟ وہ ان دونوں لڑکیوں سے پوچھنے لگا۔ تبھی ان لڑکیوں نے خوفناک آنکھوں سے بوڑھے آدمی کو دیکھا اور مجھے سرگوشی میں کہا، جلدی چلو یہاں سے، یہ بوڑھا تو پاگل ہے۔ وہ بوڑھا جو غصے سے لڑکیوں کو دیکھنے لگا، وہ ترس کھاتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ چلتے ہوئے دور تک آ گئی، اتنی دور کہ میں تو پیچھے جانے کا راستہ بھی بھول گئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی اتنی خوبصورت ہوگی۔ جو ہی میں اس جنگل میں موجود خوبصورت محل کو پہلی نظر دیکھا تو حیران رہ گئی، جبکہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، یہی تمہارا گھر ہے، یہی تمہاری شادی ہوگی۔ میں حیران ہوئی کہ اتنے گھنے اور بدصورت جنگل میں ویران جگہ پر اتنا خوبصورت محل کہاں سے آ گیا۔ میں واقعی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ جلدی سے اس محل کے اندر آ گئی۔ میں نے دیکھا وہاں بے حد رش تھا، اتنا رش کہ پیر رکھنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں مجھے خفیہ جگہ سے دوسرے کمرے میں لے آئیں اور مجھے دلہن کا جوڑا پہنا کر تیار کرنے لگی۔ پھر جو ہی میں نے اپنے آپ کے سراپے کا آئینے میں جائزہ لیا تو میں تو خود کو پہچان ہی نہ سکی۔ لال جوڑے میں ملبوس میں بیش بہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ نیچے لے گئیں۔ سب لوگ مجھے گھیر کر کھڑے ہو گئے، ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی ملکہ ہوں اور وہ سب میرے غلام۔ وہ مجھے اتنی عزت آخر کیوں دے رہے ہیں؟ مجھ سے چند قدم دور فاصلے پر سامنے پھولوں کے صحرے سے منہ چھپائے دولہا بیٹھا تھا۔ میں نے نگاہیں جھکا لی۔ پھر تھوڑی دیر بعد نکاح کی تقریب شروع ہو گئی۔ انہوں نے میری رضامندی پوچھی تو میں نے ہاں کر دی۔ اب میرا نکاح اس سے ہو گیا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ میں نے زینب اور اماں کو بغیر اطلاع دیے شادی کر لی تھی، صرف اور صرف زندگی کو بدلنے کے لیے۔ وہاں سب لوگ مجھے گھیرے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا وہ دونوں لڑکیاں بڑی عجیب ہنستی جا رہی تھیں۔ تبھی دولہے کے کان میں سرگوشی میں کچھ بولی۔ اچانک مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ تب میں نے اشارے سے اس لڑکی کو اپنے قریب بلایا اور کہا، اب مجھے گھر جانا ہے، رات بہت ہو گئی ہے، صبح ہونے والی ہے، اس سے پہلے ہی میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ جو ہی میں نے گھر جانے کا نام لیا، اچانک وہاں سب لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور زور زور سے چلاتے ہوئے بولے، اب یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی، کیونکہ اب یہ ہمارے سردار کی بیوی بن چکی ہے، سردار نے اس سے شادی کی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ لوگ آخر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے تو اب تک اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھا، مگر جو ہی اس نے چہرے سے وہ پھولوں کا صحرا ہٹایا، میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ اس قدر خوفناک شکل، اوپر سے جتنے لوگ اس محل میں کھڑے تھے سب کی شکل بدل گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں جو ہنستی جا رہی تھیں، وہ دونوں جو پہلے خوبصورت شکل تھی مگر اب انتہائی خوفناک آنکھیں لیے مجھے دیکھ رہی تھی، ان کی بدلتی ہوئی شکل دیکھ کر خوف کے مارے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں وہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تب وہ لڑکی میرے قریب آ کر بولی، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ تم ہم جنات کے درمیان آ کر پھنس چکی ہو۔ اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ سارے آدمی جو بڑے خوفناک تھے، وہ بولے، لڑکی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے جنزادے سے شادی کی ہے؟ اب تم اس کی بیوی ہو، اسی لیے تمہیں اسی محل میں رہنا ہوگا۔ یہ سب عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ خوف کے مارے میں تو رونے لگی۔ سسکیاں میری پورے محل میں گونج رہی تھی، جبکہ وہ میرے رونے کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ دونوں لڑکیاں بولی، ہم نے اسے دولت کا لالچ دیا اور دیکھو یہ فوراً ہمارے ساتھ آ گئی۔ دیکھو ہمارے سردار کی خواہش پوری ہو گئی، کیونکہ وہ ایک آدمزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی بے حد خوبصورت ہے اور اب یہ سردار کی بیوی ہے۔ نہیں، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں چیخ چیخ کر انہیں بتانا چاہتی تھی، مگر بدقسمتی سے میرے حلق سے ایک لفظ نہ نکلا۔ میں بس اسی طرح گھر جانا چاہتی تھی، مگر اچانک ایک چیختی ہوئی آواز آئی جو اسی جنزادے کی تھی جس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ چیختے ہوئے بولا، تم سب لوگ خاموش ہو جاؤ، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو دل سے مجھے اپنا شوہر تسلیم کرے گی، مگر تم نے تو دھوکے سے اس سے شادی کروا دی ہے۔ مجھے اس بات پر سخت ناراضگی ہے۔ اس کے چیخنے سے وہاں تمام جنات خاموش ہو گئے۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب ہماری شادی ہو چکی ہے، اسی لیے اس بات سے انکار نہیں۔ فی الحال چلو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ جب تمہارا دل راضی ہوگا اس محل میں رہنے کو، میں تمہیں واپس اپنی دنیا میں لے آؤں گا۔
میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا بھی نہیں کیونکہ مجھے اس سے بے انتہا خوف آ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے جا رہا تھا، مانو تو مجھ پر بہت بڑا احسان تھا۔ پھر اسی جنگل کے راستے سے گزرتے ہوئے میں اپنے گھر کو جانے لگی۔ جب راستے میں مجھے وہی بوڑھا آدمی ملا، اس نے سر سے لے کر پیر تک مجھے دیکھا کیونکہ میں لال رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ وہ بولا، آ گئی نا تو ان خبیث جنزادیوں کے چنگل میں نے پہلے ہی تجھے منع کیا تھا، مگر تو میری آنکھ کا اشارہ نہیں سمجھی۔ اب جا جا، ساری زندگی کے لیے ان جنات کے درمیان اپنا جیون گزارنے کے لیے تیار ہو جا۔ میں نے روتے روتے سر جھکا لیا اور پھر گھر پہنچ گئی۔ شکر تھا کہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے گلی میں کسی پڑوسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے لال جوڑا اتار کر وہیں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے۔ کہاں زندگی اور زندگی کے حالات بدلنے گئی تھی، مگر اب تو زندگی کو مزید الجھنوں میں الجھا کر لوٹی تھی۔ اگلے دن میرے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی دیکھ کر اماں اور زینب دونوں ہی پریشان تھی۔ اماں مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کل رات میری آنکھ کھلی مگر تو گھر سے غائب تھی۔ میں نے تیرا بستر دیکھا، وہ خالی تھا، تو کہاں گئی تھی؟ اماں کی آنکھوں میں شک کی لکیریں تھیں۔ مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ میں نے کہا، اماں میں چھت پر گئی تھی ہوا لینے۔ اماں نے کہا، پاگل تو نہیں ہو گئی، چھت گرنے والی ہے، تو چھت پر لینے کیا جاتی ہے؟ اس بات کا میں نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے مشین سنبھالی اور بیٹھ گئی۔ آج زینب کی کالج کی چھٹی تھی، وہ گھر کا سارا کام کر رہی تھی۔ میں نے کسی کو کچھ خبر نہ ہونے دی کہ کل رات مجھ پر کیا قیامت ٹوٹی تھی، میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے اپنی ناسمجھی میں ایک جنزادے سے شادی کر لی۔ اب میں ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کر بیٹھی ہوں جس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ چپ چاپ آنسو بہاتے ہوئے مشین پر کپڑے سینے لگی، تبھی ناہید باجی اپنا جوڑا لینے آ گئی۔ اچانک ان کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی، میں اچھل گئی کیونکہ میں نے اب تک وہی سونے کے کڑے پہن رکھے تھے جو مجھے کل رات ان جنزادیوں نے پہنائی تھی۔ ارے کائنات! وہ میرے ہاتھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا سونے کے کڑے ہیں؟ ان کی چمک بتاتی ہے یہ خالص سونے کے ہیں۔ وہ ان پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ میرا دل زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، ارے نہیں نہیں ناہید باجی، یہ تو میں اتوار بازار سے لے آئی تھی، نقلی ہیں۔ میں انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی، مگر ابھی بھی ان کی آنکھوں میں شک تھا۔ وہ تو اپنا سوٹ لے کر چلی گئی، بدلے میں مجھے 300 روپے بھی تھما گئی، مگر اماں نے وہ کڑے اتارنے کا حکم دیا۔ وہ انہیں دیکھنا چاہتی تھی، یہ جو دونوں سونے کے تھے۔ میں حیران ہوئی کیونکہ انہوں نے تو مجھے ڈھیر سارے زیورات پہنائے تھے جو میں نے غصے میں وہیں اتار کر پھینک دیے تھے، مگر شاید یہ دونوں کنگن اتارنے میں بھول گئی تھی۔ مگر بھلا ہو پڑوسن خالہ کا جو عین موقع پر دروازے پر آئی اور اماں یہ بات بھول گئی۔ میں نے فوراً کنگن اتار کر کاغذ میں لپاٹ کر صندوقچی میں چھپا کر رکھ دیے۔ پھر رات دیر تک بیٹھی سلائی کرتی رہی، مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ چپکے سے وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے جو ہی سلائی کرتے کرتے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ میرے سامنے ہی تھا، بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یوں خوف زدہ دیکھ کر بولا، ارے اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم میری بیوی ہو۔ میں چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، یہ شادی دھوکے سے کروائی گئی ہے۔ بھلا ایک آدم زادی کی شادی کسی جنزادے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر فی الحال وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور میرے ہاتھوں میں گھبراہٹ کے مارے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ مجھے یوں گھبراہٹ کا شکار ہوتے دیکھ کر بولا، دیکھو جتنی زندگی میں تمہاری خواہشات ہیں میں تمہاری مدد کروں گا سب پوری کرنے میں، فی الحال تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اچانک اس نے میرے سامنے کپڑے میں لپٹی ایک چیز رکھی اور خود وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے جو ہی کپڑا کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک چمکتی ہوئی خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ میں اس انگوٹھی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، یہ میری طرف سے تمہارے لیے پہلا تحفہ ہے، ایسے ہی کئی قیمتی تحفے تمہیں ملتے رہیں گے۔ میں اس آواز پر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جس کی آواز یہ تھی وہ سامنے نہیں آیا تھا، مگر میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ وہی ہے۔ پھر اگلے دن میں نے وہ دونوں سونے کے کنگن بیچ دیے، چپکے سے بازار گئی اور ان کی قیمت تو مجھے لاکھوں میں ملی تھی۔ اب میں اپنے گھر کی چھت پکی کروا سکتی تھی۔ وہ گھر جو بالکل کھنڈر ہو چکا تھا، اگر میں اس پر پیسے لگاتی تو شاید یہ بھی کسی محل کی طرح نظر آنے لگتا۔ پھر جب میں نے چھت کو پکا کروانا شروع کیا تو محلے کے لوگ تو حیران رہ گئے، خود اماں اور زینب بھی بڑی حیران تھی۔
زینب نے کہا باجی تم نے اتنے پیسے جوڑ لیے اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ مگر میں انہیں کیا بتاتی بہن کہ میں نے تو ایک پھوٹی کوڑی بھی جمع نہیں کی۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے جس سے میں نے شادی کی تھی۔ آہستہ آہستہ چھت پکی ہونے لگی۔ چھت پکی ہونے کے بعد گھر اچھا لگنے لگا تھا، مگر ابھی بھی ضرورت تھی۔ زینب کو کالج کی فیس ادا کرنے کے لیے رقم چاہیے تھی۔ میں نے اسے پیسے دیے۔ محلے کی ساری عورتیں کہہ رہی تھیں کائنات نے اپنی سلائی کے پیسوں سے اپنا گھر بنوایا ہے۔ گھر تو پورا ہو گیا تھا، تھوڑے سے پیسے جو بچے میں نے ان سے رنگ و روغن کروا لیا۔ اب اس گھر میں سکون تھا، مگر میں جانتی تھی ایک دن میرا شوہر مجھے واپس اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ اور پھر اس رات میں مشین پر بیٹھی سلائی کر رہی تھی جب اچانک وہ میرے سامنے آیا۔ میں اسے دیکھ کر آج پھر بری طرح ڈر گئی۔ وہ بولا تم اتنی محنت کرتی ہو، دیکھو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں تو تمہاری زندگی پورا آسائش بنانا چاہتا ہوں۔ میں قبیلے کا سردار ہوں، میں نے گھبرائے ہوئے کہا، مگر مجھے تو محنت کرنا پسند ہے۔ شروع سے محنت کرتی آئی ہوں، یہی میری عادت ہے۔ پھر تو تم محنتی لڑکی ہو، اس بات کی مجھے خوشی ہے، مگر اب تم صرف آرام کرو گی کسی شہزادی کی طرح۔ اس کی چمکتی آنکھیں مجھ پر ہی گڑی ہوئی تھیں۔ پھر وہ ہر روز مجھے اچھے اچھے قیمتی تحائف دینے لگا، جسے پا کر میری زندگی یوں بدلنے لگی کہ مجھے خود پر اپنی ذات پر یقین نہیں آتا تھا۔ کچھ دنوں بعد اماں کو میں نے اچھے ہسپتال میں داخل کروایا۔ وہاں ان کا علاج چلنے لگا، حتیٰ کہ جتنے بھی خواب تھے وہ سب رفتہ رفتہ پورے ہونے لگے۔ مگر میں جانتی تھی کہ میں اسی کی امانت رہوں گی۔ اب میں سلائی نہیں کرتی تھی، بلکہ گھر میں سلائی سینٹر کھول لیا تھا۔ محلے کی باقی بچیوں کو میں ہنر سکھانا چاہتی تھی۔ پھر جو ہی گھر کے حالات بدلے، گھر میں اچھے رشتے آنے لگے۔ کتنے ہی محلے کے لوگ تھے جو مجھے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے، مگر وہ میرے بدلے حالات سے واقف نہ تھے کہ میرے حالات اتنی جلدی کیسے بدل گئے۔ مگر ان کی خواہش تھی کہ وہ ایسے ہی ہنرمند اور محنتی لڑکی ہو کہ ان کے بیٹے کی مجھ سے شادی ہو جائے۔ پھر اس دن کچھ لوگ رشتہ دیکھنے آئے تھے۔ جب اچانک مجھے پتہ چلا کہ اماں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، نہ جانے اس دن مجھے کیا ہوا کہ میری آنکھیں لال انگارہ ہو گئی۔ ان لوگوں کے سامنے میں چیختے ہوئے بولی مجھے ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، کیونکہ یہ بہت نیچ اور گھٹیا ہیں۔ وہ لوگ میری زبان درازی دیکھ کر دنگ رہ گئے اور توبہ توبہ کرتے کانوں کو ہاتھ لگاتے گھر کی دہلیز پار کر گئے۔ اماں غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی کائنات تجھے ہوا کیا ہے بیٹا؟ تو اتنی نرم مزاج اور صبر شکر کرنے والی میری بیٹی ہے، آخر تیرا رویہ اتنا تلخ کیسے ہو گیا؟ میں خود بھی نہ جانتی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے، مگر ایک بات میں اچھے سے جانتی تھی کہ میرا شوہر میری شادی کبھی نہیں ہونے دے گا۔ اس رات میں اکیلی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی تھی جب مجھے اپنے پیچھے سرگوشی سنائی دی۔ مجھے سرگوشی سنائی دی، تم ہمارے محل میں جاؤ گی، دیکھو نا وہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سب کے سامنے تمہاری اور میری شادی ہوئی تھی۔ جو ہی پلٹ کر دیکھا تو جیسے تو میں تڑپ اٹھی۔ وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ میں نے گھبرائے لہجے میں کہا میں جنات کی دنیا میں نہیں جاؤں گی، مجھے وہاں خوف آتا ہے، میں تو ان کی شکلیں دیکھ کر خوف سے ہی مر جاؤں گی۔ وہ بولا مگر ایک بات یاد رکھنا، تم نے مجھ سے شادی کی ہے، میں ساری زندگی تمہاری کہیں اور شادی نہیں ہونے دوں گا۔ یوں سمجھو کائنات کہ تم میری امانت ہو۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا اور میں سسک کر رونے لگی۔ اچانک میری نظر زینب پر پڑی۔ میں نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے۔ وہ تو حیرت سے بت بنی کھڑی تھی۔ میرے قریب آ کر بولی باجی ابھی آپ کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ آپ کے سامنے تو کوئی نہ تھا، آپ کسے دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی؟ اس کے پاس تو اتنے سوال تھے جبکہ میرے پاس کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں تھا۔ میں چپ چاپ خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ پھر زینب کو دیکھتے ہوئے کہا میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہاری گریجویشن مکمل ہو گئی ہے، دیکھو بیٹا یہی عمر ہوتی ہے شادی کی، مگر باجی پہلے آپ کی شادی ہونی چاہیے، آپ بڑی ہیں، آپ کے لیے اتنے اچھے گھرانوں سے رشتے آ رہے ہیں، آخر آپ ہاں کیوں نہیں کر دیتی؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میری کیا مجبوری ہے؟ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی، یہ میں فیصلہ کر چکی تھی۔ اماں اور زینب کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے میں نے اپنی زندگی قربان کر دی تھی۔ پھر میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، آپ زینب کے لیے رشتے تلاش کریں، میں اس کی شادی کسی
بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی شادی میں یقیناً میں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں گی۔ میرا سلائی سینٹر علاقے کا مشہور تھا، یہاں خوب بچیاں داخلہ لینے آتی۔ لوگ کہتے کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ میں ان کی بات پر مسکرا دیتی، کیسے بتاتی کہ میں نے زندگی کی بہت سی تلخیوں کا سامنا کیا ہے اور انہی تلخیوں نے مجھے با اخلاق بنا دیا تھا۔ اب زینب کے لیے رشتہ آیا تو میں نے اور اماں نے فوراً ہاں کر دی۔ لڑکا خوبصورت تھا، سلجھاتا پڑھا لکھا تھا۔ زینب کی اچھے گھرانے میں، امیر گھرانے میں شادی ہونے جا رہی تھی، اس بات کی مجھے خاصی خوشی تھی، ورنہ ہمارے کچے گھر میں بھلا کون رشتہ لے کر آتا۔ میں دل میں سوچتی کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اسی نے تو مجھے اتنی دولت دی، اس نے میری زندگی بدل دی، ورنہ شاید میرے حالات کبھی بھی نہ بدلتے۔ ایک دن میں کمرے میں رکھی ساری چیزیں دیکھ رہی تھی کہ کسی چیز کی کمی تو نہیں۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے سرگوشی سنائی دی، میں بھی تمہاری بہن کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ پلٹ کر دیکھا تو میرا شوہر میرے پیچھے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بڑا سا تھال تھا اور اس کے پیچھے ایک جنزادی بھی تھی۔ یہ وہی تھی جو میرے پاس کپڑے سلوانے آتی تھی۔ پھر اس نے وہ تحفہ میرے سامنے رکھا اور بولا، یہ تمہاری بہن کی شادی کا جوڑا ہے جس پر سونے اور چاندی کے تاروں سے کام ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر تمہاری بہن خوش ہوگی، اسے بتانا کہ جو جنات اس کے رشتہ دار ہیں انہوں نے اسے یہ تحفہ دیا ہے۔ یہ تمہیں کبھی اسے نہیں بتا سکتی، مگر میں جانتی تھی کہ میرا شوہر میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ خود کو میرا حقیقی شوہر مانتا ہے۔ اس کے سامنے تو میں کچھ بول بھی نہیں پاتی۔ مگر اگلے روز جب میں نے اپنی چھوٹی بہن کو لال رنگ کا لباس دکھایا تو وہ دیکھ کر تو وہ دنگ رہ گئی، کیونکہ واقعی بڑا خوبصورت تھا۔ جب میں نے بتایا کہ اس کا کام سونے اور چاندی کی تاروں سے بنایا گیا ہے، یہ سن کر تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ باجی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں پہنوں گی، بلکہ آپ یہ اپنی شادی میں پہنے۔ میں اداس ہو کر سوچنے لگی، گڑیا میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میری شادی تو کبھی ہوگی ہی نہیں، کیونکہ میں پہلے ہی اپنی نادانی میں تم سب سے چھپ چھپا کر شادی کر بیٹھی ہوں۔ اس کے بعد ہی تو یہ سب حاصل ہوا ہے۔ پھر آخر کار زینب کی شادی ہو ہی گئی، بڑی دھوم دھام سے۔ مگر میں دیکھ رہی تھی کہ شادی کی تقریب میں جو آنکھیں مجھے چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھیں وہ میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ زینب کی شادی کو ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا جب اس کے سسرال سے میرے لیے رشتہ آیا۔ لوگ حیرت کا اظہار کرتے، گویا جتنے منہ اتنی باتیں، کہ بڑی بہن کی شادی پہلے کیوں نہیں کی، آخر چھوٹی کی شادی پہلے کیوں کر دی؟ مگر ہم کسی کو جواب دینے کے پابند نہ تھے۔ زینب کے گھر جانے کے بعد گھر بہت خالی خالی ہو گیا تھا، مگر سلائی سینٹر کی وجہ سے دل لگا رہتا۔ میں نے تو سلائی کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر پرانی یادیں ذہن میں آتی تو بڑی حیران ہوتی کہ زندگی کا ایک حصہ میں نے کیسے گزارا۔ پھر اس رات میں اکیلی بیٹھی تھی جب وہ دونوں لڑکیاں مجھے لینے آئیں۔ میں انہیں سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ بولی، آج تو آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہی ہوگا، کیونکہ محل میں ایک بہت شاندار تقریب ہے جہاں بڑے بڑے سردار شرکت کریں گے، اور وہ سب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے سردار نے اتنے سال گزر جانے کے باوجود اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ آپ سے شادی کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں نے غصے سے کہا، تم دونوں دھوکے باز ہو، تم نے مجھے بہت دھوکا دیا۔ میں ہرگز نہیں جانتی تھی کہ تم مجھے لیے کہاں جا رہی ہو، مگر تم نے میری شادی کروا دی، اب میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تبھی وہ غضبناک ہو کر بولی، دیکھو ابھی تو ہم تمہیں لینے آئے ہیں، مگر اگر تم ہمارے ساتھ نہ گئی تو کچھ دیر بعد ہمارا پورا قبیلہ یہاں پہنچ جائے گا، جو کہ سارے کے سارے جنات ہوں گے، وہ تمہیں خود لینے آئیں گے۔ یہ سن کر میں تو خوفزدہ ہو گئی اور ان کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ میں یوں ہی ان کے ساتھ جانے لگی تو ان میں سے ایک جنزادی نے کہا، تم ایسے نہیں جا سکتی، تمہیں تیار ہو کر جانا پڑے گا، جیسے تم ہماری ملکہ ہو اور ہم تمہاری کنیز۔ ان کی اس عجیب و غریب بات نے مجھے حیران کر دیا۔ پھر میں نے ان کے اصرار کرنے پر خوبصورت سا نیلے رنگ کا لباس پہنا۔ میں جانتی تھی کہ اب میں ان کے حکم کی پابند ہوں، کیونکہ میں نے ان کا بہت بڑا احسان لیا تھا۔ ان کے احسان کے بوجھ تلے مکمل طور پر دبی ہوئی تھی، تبھی تو ان کے ساتھ جانے پر مجبور تھی۔ میں نے ایک نظر اماں کے بستر پر دیکھا جو گہری نیند میں سو رہی تھی، پھر میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ آج بھی راستے میں جنگل پار کرتے ہوئے مجھے وہی بوڑھا شخص نظر آیا جسے میں کئی سالوں بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا۔ پھر وہ افسوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جو بھی دولت کا لالچ کرے گا
وہ یوں ہی ساری زندگی الجھنوں اور مشکلات میں گرفتار رہے گا۔ اسی لیے انسان کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ جیسے بنا جانے ہی ہر بات سمجھ جاتا تھا۔ میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، میں واقعی ایک لالچی لڑکی ٹھہری تھی جس نے بغیر سوچے سمجھے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، وہ بھی صرف اپنے گھر والوں کے لیے۔ چلتے چلتے ہم سردار کے محل میں آ گئے۔ سردار حیران تھے کہ جندات کے سردار نے کیسے ایک آدم زادی سے شادی کر لی۔ پھر جو ہی میں تخت پر جا کر بیٹھی، اچانک میری نظر ایک لمبے چوڑے وجود پر پڑی جس کی دہشت نے تو مجھے سہما کر رکھ دیا تھا۔ اللہ جانے اب یہ کون تھا، مگر پھر جب یہ پتہ چلا کہ یہ شہنشاہ جنات ہیں جو آج کی تقریب میں خاص طور پر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے شریک ہوئے ہیں، پھر انہوں نے مجھے تنہائی میں بلوایا اور سوال کیا، لڑکی کیا تم اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو؟ میرا جی چاہا کہ میں انکار کر دوں، کہوں کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ زبردستی کی، مگر میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں اپنی خوشی اور مرضی سے اس محل میں آئی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی بدلنے کے لیے ان سے شادی کی ہے جو کہ یہاں کے سردار ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولے، دیکھو یہ لڑکی اپنی مرضی سے یہاں آتی ہے، ہمیں اس بات کی خوشی ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ زور زور سے تالیاں پیٹنے لگے۔ وہ لوگ تو جوش و خروش کے مارے جشن منا رہے تھے۔ لذیذ کھانے سے وہاں موجود سب مہمانوں کی خاطر توزیع کی جا رہی تھی، جبکہ میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ تبھی وہ سردار جو خود کو میرا شوہر کہتا تھا، وہ مجھے آ کر بولا، آؤ کائنات، میں تمہیں اپنا محل دکھاتا ہوں، محل کی سیر کرواتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی بات ماننا بھی ضروری تھا، کیونکہ مجھے ان سب سے بہت ڈر لگتا تھا۔ پھر وہ مجھے محل میں لے آیا جو بڑا خوبصورت تھا۔ میں اس کی خوابگاہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جہاں ریشمی قیمتی پردے اور کیا کیا خوبصورت چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ یہ دنیا ہماری دنیا سے بے حد الگ تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے باغ میں لے آئے جہاں لذیذ اور رسیلے پھلوں کے پیڑ تھے۔ تبھی وہ سردار ایک پیڑ سے پھل توڑ کر مجھے کھلانے لگا۔ میں اسے کھانے ہی والی تھی کہ اچانک جنزادی آ گئی اور غصے سے سردار کو دیکھتے ہوئے گھور کر بولی، کیا تم نہیں جانتے اسے کھاتے ہی یہ حاملہ ہو جائے گی؟ تم کیوں اسے حاملہ کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو جو تمہاری بیوی جنزادی ہے، صرف تم اسی سے بچے پیدا کر سکتے ہو۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی تو وہ بولا، وہ جنزادی بھی میری بیوی ہے، مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں صرف تمہیں اپنی بیوی سمجھتا ہوں۔ آج اس کا یہ انکشاف مجھے شدید پریشان کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تمام سردار اور شہنشاہ جو تقریب میں آئے ہوئے تھے، سب کے سب اپنے قبیلوں کو لوٹنے لگے، مگر میں شہنشاہ کے سامنے فریاد رکھتے ہوئے بولی، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے اس محل میں بھی شادی کر رکھی ہے اور مجھ سے بھی شادی۔ تو شہنشاہ نے کہا، ہم جنات ایک ساتھ 11 شادیاں کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا رواج ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی مگر رونے لگی۔ پھر جب تقریب ختم ہوئی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی، مگر ہر چاند کی 14ویں تاریخ کو وہ مجھے لینے آ جاتے ہیں۔ میں رات کے 12 بجے کہاں جاتی ہوں یہ راز آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ اب میری عمر 35 سال ہو چکی ہے۔ میں نے زندگی بھر شادی نہیں کی کیونکہ میری شادی سردار ہونے ہی نہیں دیتا۔ جب بھی رشتے والے آتے یا اماں میری شادی کی خوب تیاریاں کرتی، لگ بھگ بیچ میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا جس سے رشتے والے اپنے آپ ناتا توڑ دیتے۔ میں جانتی تھی کہ میں نے انجانے میں ایک بہت بڑی غلطی سرزد کر دی ہے جس کا خمیازہ اب مجھے تمام عمر بھگتنا پڑے گا۔ زینب تو اللہ کے کرم سے اپنے گھر میں بڑی خوش تھی۔ اس کے 2 بچے ہو گئے ہیں، مگر اماں اس بات کے لیے دن رات پریشان رہتی ہیں کہ اگر وہ دنیا سے چلی گئی تو ان کے بعد میرا کیا ہوگا، مگر میں کہتی ہوں کہ میرا اللہ وارث ہے۔ پھر ایک دن اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں اور میں اس محل نما گھر میں اکیلی رہنے لگی۔ کہنے کو تو روپے پیسے دولت کی ہرگز کوئی کمی نہیں، مگر زندگی اکیلے ہی گزارنی پڑ رہی ہے، کیونکہ چاند کی 14 کو مجھے وہاں لازمی جانا پڑتا ہے جہاں وہ تمام جنات میرا انتظار کرتے ہیں۔ پھر لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر میں ان کے محل میں جاتی ہوں۔ میرا سلائی سینٹر تو بہت ترقی کر رہا ہے۔ بہت سے چھوٹے گھرانوں کی لڑکیوں کے ہاتھ میں نے اپنا ہنر دیا ہے۔
ہنرمند ہونے کے بعد، زندگی میں آگے بڑھنے کے بعد، وہ بچیاں اور ان کے والدین مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں، جن کی دعاؤں کے آسرے سے ہی میں زندگی جی رہی ہوں۔